अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब चलते हैं नॉवेल चांद के कैदी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। मेरी बात सुनकर वकारुल हसन के चेहरे पर लम्हा भर के लिए घबराहट पैदा हुई और शरफुद्दीन ने हैरत से मेरी तरफ देखा। कोसर के मुतालिक वो बुड़बुड़ाया। हाँ शरफुद्दीन, वकारुल हसन ने सर झुका दिया। ये कोसर नहीं है, मेरा मतलब है कि वो लम्हा भर को खामोश हुआ। फिर उसने धीमे लहजे में तमाम बात उसे बता दी। मेरे बारे में तफसील से सुनकर वो हैरत ज़दा था। कभी कभी उसकी आंखों में खौफ के साए से लहराते और फिर वो खोजती हुई निगाहों से मुझे देखता। मैंने कई बार उसकी आंखों में बेयकीनी भी देखी। शायद वो इस सारी दास्तान को झूठ समझ रहा था, मगर मेरी बेबाकी ने उसे किसी हद तक मुतमईन भी कर दिया था। वकारुल हसन, नाकाबिले यकीन है ये सब कुछ, उसने लरसती कांपती आवाज़ में कहा। तुम तो बहुत कुछ देख चुके हो, फिर भी नाकाबिले यकीन कह रहे हो। मैंने उसे मुखातिब किया। मैंने हमजाद के मुतालिक पढ़ा है, मगर इसे किसी मुर्दा जिस्म में हर नाकाबिले यकीन बात को दुरुस्त समझा करो शरफुद्दीन। यूं लगता है कि जैसे ये हवेली और इसके बासी इस दुनिया के नहीं, किसी और अनजानी दुनिया के लोग हैं। वो लोग कुछ देर तक इसी मौजू पर बात करते रहे। वकारुल हसन ने उसे हकीम अली अहमद के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर वो भी हैरत ज़दा रह गया। बल्कि उसने सलाह दी कि हमें फिर उनसे मदद लेना चाहिए, जिसे वकारुल हसन ने मुस्तरद कर दिया। वो मुरादाबाद जाने के लिए बेचैन था। इस बात ने उसे भी परेशान कर दिया था कि अम्मा खौफनाक कदम उठाने का फैसला कर चुकी हैं। वहाँ जाना गोया नए अजाबों को आवाज़ देना था। फिर उसी वक्त ये फैसला हो गया कि अगले रोज़ सुबह वाली ट्रेन से मुरादाबाद रवाना हो जाया जाए। शरफुद्दीन कुछ देर बैठकर चला गया। वो अब वकारुल हसन के साथ ही रहना चाहता था। खुद वकारुल हसन ने भी यही इसरार किया था। उसने वादा किया कि वो अम्मा और बाबा से इजाज़त लेकर जल्द ही लौट आएगा। उसके जाने के बाद वकारुल हसन ने जेब में पड़ा पेशबंद अपने गले में डाल लिया और कुछ देर आराम की गर्ज से लेट गया। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। मैं अपनी सोचों में गुम था। मुझे सारी फिक्र कल्पना और चंपा की थी। हमारे वहाँ से आने तक चंपा बेहोश थी। पता नहीं उसका क्या हुआ, मर गई या जिंदा थी। अचानक मुझे वकारुल हसन के खराटों ने चौंका दिया। वो बेखबर सो रहा था। उस लम्हे मुझे ख्याल आया कि मैं इस मनहूस बदन से बाहर आकर देखूं, कुछ खुली फजा में सांस लूं, इन दीवारों से पार गुजर कर देखूं। मैंने फौरन ही बदन छोड़ दिया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर मैं उस दीवार की तरफ बढ़ा जिसके दूसरी तरफ वकारुल हसन का कमरा था। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि दीवार मेरे लिए रुकावट नहीं बनी। मैं हवा के झोंके की तरह उस दीवार को उबूर कर गया। अब मैं वकारुल हसन के कमरे में था। ये कमरा काफी दिनों से बंद था। इसी कमरे में गंगवा कत्ल हुआ था। इसी कमरे के एक बक्स के अंदर स्वामी जी और मिर्जा सौलत बेग की फ्रेमशुदा तस्वीर रखी थी। मैं जानता था कि वो किस बक्स में है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने उसमें पड़े कफल को खींचा तो वो मोम की तरह मेरे हाथ में आ गया। मैंने बक्स खोला और फिर मुझे उछलकर पीछे हटना पड़ा। बक्स के अंदर आग जल रही थी। एक शोला सा था जो मेरी तरफ लपका था। गैर इरादी और इस्तरारी अंदाज में मैं पीछे हट गया था, मगर फिर मैंने अपना हाथ बक्स में डाल दिया। ऊपर ही वो फ्रेमशुदा तस्वीर थी। मैंने उसे उठा लिया। उसे उठाते ही जैसे मेरे चारों तरफ धमाके होने लगे। तस्वीर मेरे हाथ से गिर गई। पूरी हवेली में गाढ़ा धुआं भरने लगा। मैं पल भर लगाए बगैर अम्मा वाले कमरे में पहुंच गया। वकारुल हसन हवास बाख्ता सा नाच रहा था। उस कमरे में धुआं बहुत ज्यादा था। मैं फौरन ही कोसर के जिस्म में दाखिल हो गया और वकारुल हसन को आवाजें देने लगा। मैं शुक्र अदा कर रहा था कि वकारुल हसन ने मुझे कोसर के बदन से बाहर नहीं देखा, वरना वो मेरी जान खा जाता। क्या हो रहा है ये? वो चीखा। पता नहीं, तुम बैठ जाओ, अभी नहीं निकलना, मैंने चीख कर कहा, क्योंकि इतने धमाकों में हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनने में दुश्वारी हो रही थी। वो मेरे करीब ही बैठ गया। कुछ ही देर बाद धुआं छट गया। गहरी खामोशी तारी हो गई। हम दोनों दम साधे बैठे थे कि अचानक मेरी तबीयत मुकद्दर हो गई। उस वक्त वकारुल हसन भी घबराकर मेरे करीब से उठ गया। वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। जब ही मैंने खुद में से ताफुन सा उठता महसूस किया। दूसरे ही लम्हे वकारुल हसन ने भी अपनी नाक दबा ली। ये बदबू, और एहसास होते ही मैं सख्ते में रह गया। मैंने कोसर का बदन छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। ये ताफुन उसी के बदन से उठ रहा था। मेरा दम घुटने लगा। अगर वकारुल हसन को ये पता चल जाता कि मैं इस बदन को छोड़कर गया था तो वो मेरा दिमाग खा जाता। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल ने दोनों ही को बौखला दिया। मैंने उसे कहा कि वो फौरन मुरादाबाद चल पड़े। मसला इस बात का भी था कि इतनी बदबू में ना तो ट्रेन में सफ़र किया जा सकता था और ना ही बस में। वकारुल हसन फौरन ही खड़ा हो गया। उसने मुझे फिर ताकीद की कि मैं घबराकर बदन ना छोड़ूं, वरना वहां पहुंचना मुहाल हो जाएगा। ये कहकर वो शरफुद्दीन को बुलाने चला गया।
میں نے اماں کے ایک بکس سے عطر کی شیشی ڈھونڈ نکالی، پھر سارا عطر کوثر کے بدن پر چھڑک دیا۔ اب بدبو کچھ کم ہو گئی تھی۔ وقار الحسن بہت جلد واپس آ گیا، اس کے ساتھ میں شرف الدین بھی تھا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ شرف الدین دوست کی گاڑی لے آیا تھا۔ یہ فیٹ موٹر تھی، وہ اس قابل تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں مراد آباد پہنچا دیتی۔ ہم لمحہ بھر کی دیر کیے بغیر مراد آباد روانہ ہو گئے۔ بدبو شرف الدین نے بھی محسوس کر لی تھی۔ وقار الحسن نے اسے بتا دیا تھا کہ بقول حکیم علی احمد کے کوثر کا بدن گلنے اور سڑنے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ویسے وہ اس بات پر حیران تھا کہ ایسا میرے اس کے اندر موجود ہونے کے باوجود کیسے ہو گیا۔ صبح ہونے کے قریب ہم مراد آباد پہنچ گئے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ یہی بتایا جائے گا کہ کوثر کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کی وجہ سے ہم لوٹ آئے ہیں۔ یہ بھی راستے میں طے ہو گیا کہ یہاں کسی نہ کسی طرح 1-2 دن گزار کر میں یوں ظاہر کر دوں گا کہ جیسے کوثر مر رہی ہے، وہ تایا کو بتائے گی کہ وہ حویلی میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، تاکہ وقار الحسن اور شرف الدین کی پوزیشن خراب نہ ہو۔ پھر گویا وہ مر جائے گی، یعنی میں اس کا بدن چھوڑ دوں گا۔ ہم اذانوں سے پہلے ہی گھر پہنچ گئے۔ اماں، تایا، چچا اور گھر کے دوسرے افراد ابھی سو رہے تھے۔ ان لوگوں کی آنکھ عموماً اذان کی آواز سے کھلتی تھی اور ابھی اذان ہونے میں دیر تھی۔ دروازہ تایا نے کھولا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم لوگ؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ کیسی ہے بیٹا تو؟ وہ بالکل بوکھلا گئے تھے۔ سب خیریت ہے تایا، آپ تسلی رکھیں، وقار الحسن نے جلدی سے کہا۔ خیریت ہے تو تم لوگ اتنی رات کو وہاں سے کیوں نکلے؟ بیٹا مجھے بتلاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے شرف الدین کی طرف مڑ گئے۔ تم تو کل ہی گئے تھے، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ آخر وہ چینخ اٹھے، ان کی آواز پھٹ سی گئی۔ یہ آواز شاید اماں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ گھبرا کر کیا ہوا، کون ہے پکارتی ہوئی صحن میں نکل آئیں۔ سب ٹھیک ہے تایا، آپ بے وجہ پریشان ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی جاگ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں ہمیں دیکھ کر ہماری طرف لپک آئیں۔ انہیں بھی بڑی مشکل سے یقین دلایا گیا کہ سب خیریت ہے۔ جب ان دونوں کا اطمینان ہو گیا تب وقار الحسن نے بتایا کہ کوثر کے پیٹ میں تکلیف تھی، اس لیے ہم نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی تیمارداری کرنا ایک تو مشکل تھا، پھر اس بیماری میں یوں بھی وہاں رہنے کا مقصد فوت ہو چکا تھا۔ اب جب کوثر صحت مند ہو جائے گی تبھی وہاں جا کر کچھ کیا جا سکے گا۔ یہ بات تایا اور اماں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ تایا البتہ میری یعنی کوثر کی تکلیف کا سن کر پریشان ضرور ہوئے۔ میں لیٹ گئی۔ اماں نے جلد ہی ناشتہ بنا دیا۔ اس دوران میں گھر کے باقی افراد بھی اٹھ گئے۔ سب ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ ناشتے کے دوران میں ہی اماں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں منتقل ہو رہی ہیں اور وقار الحسن نے اچھا کیا کہ یہاں چلایا۔ اب یہ کام وہ آسانی سے کر سکیں گی۔ وقار الحسن نے فی الوقت کوثر کی یعنی میری بیماری کی بنا پر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اماں بھی کچھ نہ کہہ سکیں اور خاموش ہو گئیں۔ شرف الدین کے لیے بیٹھک میں بستر لگا دیا گیا تھا۔ وقار الحسن اور شرف الدین وہاں چلے گئے۔ میں برآمدے میں تایا کے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد گھر کے دوسرے لوگ تو اپنے کاموں میں لگ گئے، مگر تایا میرے قریب مونڈھا ڈال کر بیٹھ گئے۔ کیا تکلیف ہے بیٹا؟ اور ذرا دن نکل لے تو میں حکیم کو بلا لاؤں گا۔ نہیں ابا، میں حکیم علی احمد کی دوائیں لائی ہوں۔ وقار الحسن نے انہیں بلا لیا تھا۔ انہوں نے 10 روز کی دوائیں دی ہیں۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا، حالانکہ اب میرے پاس ان کی کوئی دوا نہ تھی۔ 2 گولیاں انہوں نے رات میں مجھے کھلا دی تھی اور زخم صاف کر کے مرہم بھی لگا دیا تھا۔ دبے الفاظ میں وہ وقار سے کہہ گئے تھے کہ اب یہ ڈرامہ ختم کر دو۔ تو دوا کھا لی نا؟ جی، میں نے مختصر جواب دے کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھے رہے، پھر گلوگیر آواز میں بولے، بیٹا تو خود اپنی ماں سے مل لے، اسے تو نے کس جرم کی سزا دی ہے؟ ابا میں نے بہت کوشش کی پہلے بھی، مگر وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ میرے انداز میں بیزاری کو شاید انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس بیزاری کا اظہار میں غیر ارادی طور پر کر گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر چپ ہو گئے، پھر بولے، ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ اتنا کہہ کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ نماز میں مشغول ہو جائیں گے۔ کوثر کے بدن کی بدبو کسی حد تک کم تھی۔ میرا خیال تھا کہ 1-2 روز میں گزار ہی لوں گا۔ یوں بھی میں جو غلطی کر چکا تھا اسے بھگتنا بھی مجھے ہی تھا۔ بہرحال دن چڑھنے تک میں نے کافی واویلا مچا دیا تھا کہ شدید تکلیف میں ہوں۔ ہر بار تایا حکیم یا ڈاکٹر کو لانے کا ارادہ کرتے اور وقار الحسن، شرف الدین اور خود میں بھی انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتا۔ ویسے وقار الحسن کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میرے پیٹ کا زخم بھرا نہیں تھا بلکہ مزید خراب ہو گیا تھا۔ زیادہ بدبو وہیں سے آ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر حکیم یا ڈاکٹر کو لایا گیا تو بات کچھ سے کچھ بن سکتی ہے۔ یہ بھی ڈر تھا کہ میرے جسم چھوڑنے کے بعد بھی یعنی کوثر کے مرنے کے بعد بھی تایا یوں کیسے مانیں گے کہ کوثر مر گئی، مگر انہیں بہرحال بات گھر کے اندر ہی رکھنا تھی۔ وہ دن جیسے تیسے گزر گیا۔ تایا اور اماں وغیرہ نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ میرے بدن سے اٹھتے ہوئے بدبو کے بھپکے اماں اور تایا کو بھی حیران کر گئے تھے۔ اماں نے تو دادی کی موت کا واقعہ بھی سب کو یاد دلا دیا تھا اور پیش گوئی کر دی تھی کہ کوثر کی اس حالت کے پیچھے
शकुंतला का इंतकाम कार फरमा है। ताया भी दम बखूद थे। घर के सभी अफराद सहमे हुए थे, सिर्फ ताई थी जो सबसे दूर दूर हशाश बशाश घूम रही थी। अगले रोज ताया बिखर गए कि वो मुरादाबाद के सबसे काबिल डॉक्टर को लेने जा रही हैं। उनकी बात सुनकर वकारुल हसन, शरफुद्दीन और मैं हवास बाख्ता हो गए। हम नहीं चाहते थे कि हमारा राज खुले। इस हालत में मुझे वक्त से पहले ही मरना पड़ा। ऐन उस वक्त जब ताया सबसे लड़कर बाहर जाने ही वाले थे कि मैंने कोसर का बदन छोड़ दिया। वकारुल हसन ने मुझे बाहर निकलते देख लिया और ताया को आवाज दी, ताया, कोसर खत्म हो गई। ये जुमला गोया बम का धमाका बनकर फटा था। घर के सारे अफराद कोसर की लाश की तरफ झपटे और फिर चंद ही लम्हों बाद वो सब काई की तरह फट गए। बदबू के भपके इतने शदीद थे कि लगता था जैसे पूरा घर उन भपकों से भर गया हो। हर शख्स ने गैर इरादी तौर पर नाक बंद कर ली। हर एक की निगाह में दादी की मौत का मंजर घूम गया। एक कोहराम उठा, मगर फिर सन्नाटा छा गया। मौत ऐसी खौफनाक थी कि उसका चर्चा भी नुकसानदेह हो सकता था। ताया तो लगता था जैसे अब जी ही नहीं सकेंगे। चची दांतों में उंगली दबाए जहानी आपस से सरगोशी कर रही थी। जैसा किया था इसने माँ बाप के साथ, देख लो क्या हश्र हुआ है। जहानी आपा और शन्नो आपा के चेहरे सफेद हो रहे थे। चचा दम बखूद थे और अम्मा वो वाहिद हस्ती थी जो निस्बतन नॉर्मल थी और सबको संभाले हुए थी। वही सब इंतजामात कर रही थी। मैं वकारुल हसन के अंदर पड़ा गोया हाँप रहा था। कोसर के बदन को छोड़कर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत जगह था। ताया सदमे से बेहाल थे और जब अम्मा ने इत्तिला दी कि इसे गुस्ल कराना मुमकिन नहीं है तो जहाँ ताया उधर अधमरे हो गए, वहाँ वकारुल हसन और शरफुद्दीन ने इत्मीनान का सांस लिया, इसलिए कि गुस्ल कराया जाता तो पेट का सड़ा हुआ जख्म दास्तान खोल सकता था, बात घर से बाहर फैल सकती थी। वकारुल हसन ने इस दौरान में अम्मा को बुलाकर हिदायत कर दी कि आप ही उसे कफन दे दें। यूं भी इस तरांड में ना किसी को बुलाया जा सकता था, ना गुस्लो कफन का इंतजाम किसी को सौंपा जा सकता था। खानदान के जितने लोग मुरादाबाद में थे सबको इत्तिला करा दी गई थी। इत्र की कितनी ही शीशियां अम्मा ने कच्चे सहन में छिड़क दी थी। फिर अगरबत्तियों और लोबान का धुआं और खुशबू इतनी थी कि बात कुछ हद तक निभी रही। हसास कुव्वते शामा वाले लोगों ने कुछ महसूस भी किया था तो कह ना सके। लाश ज्यादा देर तक ना रखी जा सकी और जल्द ही दफन के लिए रवाना कर दी गई। जिन हालात में और जिस तरह कोसर की मौत हुई थी उससे कोहराम कम उठा और खौफ ज्यादा फैला रहा, इसलिए हलक फाड़ कर या सीना कूट कर किसी से रोया ना गया। यूं भी ताई के सिवा कौन था जो पिछाड़े खाता और सीना कूटता, और वो तो यूं घूम रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आने वाले कोसर की मौत पर कम और उनकी हालत और बेखबरी पर ज्यादा अफसरदा थे। उसके घर से भाग जाने वाली हरकत ने यूं भी उसकी मोहब्बत में कमी कर दी थी। कुछ लोग तो बड़े मुतमईन थे कि ऐसी औलाद का मर जाना ही बेहतर था जो माँ बाप को इतने दुख दे गई हो। मुरादाबाद वालों को तो उसकी वापसी की खबर भी ना थी, इसलिए कुछ लोगों को तो वकारुल हसन के कहने पर इत्तिला ही ना दी गई कि इस तरह पूरी कहानी सुनाना पड़ती कि कैसे वापस आई और फिर क्यों और कैसे मर गई। वो दिन अजीब धुआं सा गुजरा। घर वाले तंबाकू थे। ताया एक ही दिन में इतने बूढ़े लग रहे थे जैसे अब खत्म ही होने वाले हों। वकारुल हसन, शरफुद्दीन, अम्मा और चाचा सभी उनकी दिलजोई में लगे थे। मैं तो गोया लंबी तान कर पड़ा था और सारा तमाशा देख रहा था। मेरे लिए अब करने को कुछ ना था। बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर हकीम अली अहमद ने किसी मौके पर ताया को कुछ बता दिया तो क्या होगा। ये दूसरी बात मुझे यूं भी परेशान कर रही थी कि मैं वकारुल हसन को उसके कमरे में होने वाले वाक़ये के बारे में नहीं बता सकता था। अगर बता देता तो मुझ पर बरस पड़ता। सो मैंने सोच लिया कि इस वाक़ये को भूल ही जाना चाहिए। मुझे यूं भी इन वाक़यात में कोई दिलचस्पी ना थी। मैं हालात के मामूल पर आने तक समझे कि फारिग ही फारिग था। उस बदबूदार और करीह बदन को छोड़कर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जहन्नुम से निकलकर जन्नत में पहुंच चुका हूँ। हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ गए। खौफ यूं ही पूरे घर पर मुसल्लत था। अम्मा ने बताया कि चची अमरोहा में तो कुछ ना बोली थी, मगर मुरादाबाद पहुंचते ही उनके ताने तशने शुरू हो गए थे। तेवरियां चढ़ गई थी। उन्होंने आते जाते ऐसे जुमले कसना शुरू कर दिए थे जो ताया के अलावा खुद अम्मा को भी बुरे लगते थे, इसलिए कि हवेली में अकेली कोसर ही नहीं बल्कि मैं भी था। फिर शरफुद्दीन को भी वहीं जाना था। उनके रवैये ही ने अम्मा को मजबूर कर दिया था कि वो अब अपने मकान में मुंतकिल हो जाएं। ताया ताई के लिए उन्होंने सोचा था कि अपने साथ ही ले जाएंगी। ताया खुद भावच के रवैये से नाला थे। वो ये फैसला सुनकर चुप हो गए थे कि हम पहुंच गए। उस वक्त भी अम्मा वकारुल हसन से अपने घर में मुंतकिल होने के बारे में बात कर रही थी। आखिर वो खरीदा क्यों गया था? क्या इसलिए कि हर वक्त बंद पड़ा रहे? अम्मा, पे दर पे आने वाली परेशानियों ने इतनी मोहलत ही कब दी थी कि मुंतकिली का सोचा जा सके। अब मैं आ गया हूँ, देखता हूँ कि क्या करना है। वकारुल हसन ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया, मेरा ख्याल है अब हवेली से हाथ धो लो, अब तो कोसर भी नहीं है। अम्मा काफी दिल गिरफ्तार थी। नहीं अम्मा, मैं हवेली से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ। कोसर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। अब मैं ही कुछ करूँगा। बावलेपन की बातें ना करो वकारुल हसन। अब मुझे ऐसी कोई आस नजर नहीं आती कि हम कभी वहां जाकर बस सकें, और यूं भी मेरी लड़कियां इतनी खौफजदा हैं कि बस। हाँ, उन्हें लेकर जाना तो कतई बेवकूफ़ी है।
ہم اب وہاں نہیں رہیں گے، مگر میں اس حویلی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ اتنے نقصانات اٹھا کر، اتنے بہت سے لوگوں سے جدا ہو کر بھی اگر حویلی کو چھوڑ دیا تو کیا کیا؟ اگر ایسا تھا تو آپ بڑی پھوپھی اور پھوپھا والے واقعے کے بعد ہی فیصلہ کرتی، یا دادی کے انتقال پر ہی اسے چھوڑ دیا جاتا۔ وقار الحسن نے ناگواری سے کہا، بیٹا جو کچھ ہو چکا اسے بھول جاؤ۔ میں تو کہتی ہوں کہ پہلی فرصت میں ہی جہانی کا بیاہ کر کے شنوں کے بارے میں کچھ سوچو، اور ساتھ ہی شگفتہ کو بھی ودا کر کے لے آؤ۔ یہ بھی ہو جائے گا اماں۔ فی الحال آپ تایا اور تائی کا دھیان رکھیں۔ تائی کی طرف سے میں اتنا فکر مند نہیں ہوں، مگر تایا وہ تو اندر ہی اندر گھلتے جا رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، ان پر جو غم ٹوٹا ہے وہ ان کی برداشت سے کہیں زیادہ ہے۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری چچی کی زہریلی زبان دوبارہ کھلے، ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ انہیں اولاد دے دیتا تو شاید ان کے دل میں بھی درد پیدا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، وقار الحسن نے کہا۔ کہنے کو تو اس نے یہ کہہ دیا تھا، مگر نامعلوم کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اب سادو کا رخ پھر اس کی جانب ہو جائے گا، وہ پیش بند حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس کے دماغ میں جو دنیا پہ راج کرنے کا خناس سوار تھا وہ اتنی آسانی سے اترنے والا نہیں تھا۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ وہ حوث پرست آدمی ہے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح کوثر پہ نظر ضرور رکھی ہوگی۔ پچھلی بار تو کوثر نے اس کی پیش بند حاصل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، مگر اب شاید وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ ممکن ہے کوثر کی موت کے بارے میں بھی وہ سب کچھ جان گیا ہو۔ میں ایسی ہی باتیں سوچتا رہا۔ اگر سچ بتاؤں تو آپ ناراض مت ہو جائیے گا، میرا دل چاہتا تھا کہ وقار الحسن کا پھر سادھو سے ٹکراؤ ہو۔ شاید یہ میں اس لیے چاہتا تھا کہ اس طرح میں پھر کھنڈر میں پہنچنا چاہتا تھا۔ جانے کو تو میں اب بھی جا سکتا تھا، مگر وقار الحسن کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اور ابھی تو میں نے کوثر کے سڑے ہوئے بدن سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ آئندہ کا پروگرام ابھی بنایا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں کچھ آرام کر کے اپنے پروگرام کو باقاعدہ ترتیب دے کر ہی کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ گھر کا ماحول بہت گھٹا گھٹا تھا۔ تایا باقاعدہ بیمار ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا زیادہ عرصے جی سکے گا۔ میں تو وقار الحسن کی اماں سے بھی نالاں تھا۔ یہ دونوں مر جاتے تو وقار الحسن کو بہکانا آسان تھا۔ وہ انتہائی بیوقوف آدمی تھا جو اپنی جوانی کے اتنے سنہرے دن ایسی دقیانوسی باتوں میں ضائع کر رہا تھا۔ یہاں تو ہر روز کوئی نیا چکر چل جاتا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ میں نہ صرف کوثر کے بدن سے بلکہ حویلی کی قید سے بھی آزاد ہو چکا تھا۔ سادھو سے کسی موقع پر ٹکراؤ ہو جاتا تو کلپنا، چمپا یا انہی جیسی کچھ اور سنہرے بدن والی شہد آگی لڑکیاں بھی دیکھنے کو ملتی۔ سب سے بڑھ کر تو وہ کھوپڑیاں تھیں۔ لگتا تھا کہ میری جان ہی ان میں اٹک گئی ہے۔ بہرحال دن گزرنے لگے۔ ابھی تو 10واں، 20واں اور 40واں ہونا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے۔ مجھے تو ان رسموں سے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ گھر والوں پر اب بھی دہشت تاری تھی۔ وقار الحسن کی دونوں بہنیں تو جیسے پتھر بن کر رہ گئی تھیں۔ شرف الدین دل میں جہانی آپا کے لیے بہت افسردہ تھا۔ وہ دبے دبے انداز میں وقار الحسن سے کہہ چکا تھا کہ وہ اب ان معاملات سے کنارہ کر لے۔ وہ بھی جلد از جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ جہانی آپا کی حالت دیکھ کر خود وقار الحسن بھی اب اس معاملے میں کچھ سنجیدہ ہو رہا تھا۔ اس نے اماں سے بھی کہا کہ اب وہ اپنی طرف سے تیاری شروع کر دیں۔ وہ تو اپنی بہن کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اماں بھی چپ تھیں۔ ارمان تو ان کے دل میں بھی ہوں گے۔ ان کی پہلی اولاد کی شادی ہونا تھی، اور پھر اس خاندان کی مالی پوزیشن سب کے سامنے تھی جو اچھی خاصی مضبوط تھی۔ اس لیے خالی شربت پر تو نکاح کرنا گویا لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع دینے کے مترادف تھا۔ کوثر کا 40واں بھی ہو گیا۔ حالات پرسکون رہے۔ تایا کو چپ لگ گئی تھی۔ تائی تو دنیا سے بے خبر زندگی گزار رہی تھی۔ 40ویں کے فوراً بعد ہی اماں نے چپکے چپکے جہانی آپا کا جہیز جوڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں شرف الدین دوبارہ امروہہ چلا گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو تیار کرنا چاہا کہ وہ مراد آباد بارات لے جائیں، مگر اس کے بابا کو تو جیسے موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارا سارا خاندان امروہہ میں ہے، لہٰذا اگر وقار الحسن کو شادی کرنا ہے تو وہ امروہہ ہی میں کریں، گویا اسی حویلی سے۔ بات کچھ کھٹک رہی تھی، مگر اب ایسی بھی بات نہ تھی کہ وقار الحسن نے امروہہ کی حویلی کو بالکل ہی چھوڑ دینے کا کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ لہٰذا اماں کے منع کرنے کے باوجود اس نے حامی بھر لی۔ اتنا ضرور کہہ دیا کہ وہ چوتھی کی رسم مراد آباد میں ہی کریں گے۔ ایک بات ان کی مانی گئی تھی، اس لیے دوسری بات شرف الدین کے بابا کو ماننا پڑی۔ تایا سے پوچھ کر تاریخ لینے کا دن بھی مقرر کر دیا گیا۔ شرف الدین بہت خوش تھا۔ وہ بات پکی ہوتے ہی امروہہ لوٹ گیا۔ سارے انتظامات اسے ہی کرنا تھے۔ اسی کے ہاتھ جہانی کے کپڑوں اور چوڑیوں کا نام بھی چلا گیا۔ حالانکہ ان دنوں ایسا درمیان کی وہ عورتیں کیا کرتی تھیں جو عام طور پر رشتے کروایا کرتی تھیں۔ جہانی آپا کی صحت کچھ تو پہلے ہی بہتر ہو چکی تھی۔ کچھ اس خوشی نے اور اس خوفناک ماحول سے چھٹکارے کے احساس نے ان کے چہرے پر رنگ اور چمک پیدا کر دی تھی۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اس شادی کے بعد وقار الحسن ضرور حویلی کے چکر میں پڑے گا۔ وقار الحسن نے اپنا وہ پیش بند کوثر کے اس کمرے میں چھپا دیا تھا جہاں وہ معذوری کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ وہیں اس کی کتابوں کا ذخیرہ بھی تھا۔ وہ کمرہ مکفل رہتا تھا، اس لیے وہ کافی حد تک مطمئن تھا۔ وہ انتظامات میں لگ کر سب کچھ بھول چکا تھا۔ ہوتے ہوتے طے شدہ تاریخ بھی قریب آ گئی۔
شادی سے 4 روز قبل ان سب کو امروہہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ جہانی کے جہیز کا سامان بڑا شاندار تھا۔ مراد آباد میں تو جس نے بھی دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وقار الحسن سارا سامان غلام رسول اور چاچا کے ہاتھ امروہہ بھجوا چکا تھا۔ زیور ابھی سنار نے دیا نہیں تھا۔ اماں بہت پریشان تھی، کئی بار سنار کو کہلوا چکی تھی کہ انہیں امروہہ کے لیے روانہ ہونا ہے، جلدی کر دے۔ مگر رات ڈھلے سنار گھر آ کر اور ہاتھ جوڑ کر کہہ گیا کہ کاریگروں نے وقت پر دھوکہ دے دیا، ابھی تیار نہیں ہوئے، وہ چاہیں تو امروہہ چلی جائیں، زیور وہ خود پہنچا دے گا۔ مگر اماں مطمئن نہ ہوئی۔ آپ چلی جائیں اماں، میں ٹرین کے 4 ڈبے بک کروا چکا ہوں، خاندان کے سبھی لوگ تیار ہیں، میں کل خود زیور لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اماں وقار الحسن کے رکنے کا سن کر کافی بولائی ہوئی تھی، مگر چچی اور تایا کے سمجھانے پر وہ مان گئی۔ اگلے روز اذانوں کے وقت سے سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ خاندان کے دوسرے لوگ بھی یہیں جمع ہو گئے تھے۔ تانگے آئے اور سب لوگ اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ وقار الحسن نے بڑی ذمہ داری سے سب کو ٹرین پر سوار کرانے کے بعد سارا سامان بھی اپنی نگرانی میں چڑھایا اور اماں سے جلد آنے کا اور تمام معاملات کو اچھی طرح نبھانے کا کہہ کر اس وقت لوٹ آیا جب ٹرین نے مراد آباد کا اسٹیشن چھوڑ دیا۔ اب وقار الحسن اکیلا تھا، میں اس کے اندر تھا۔ اتنے روز تک میں نے اسے قطعی پریشان نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے ہونے کا احساس بھی نہیں دلایا تھا۔ وہ بہت تھکا تھکا واپس آیا تھا، تھکن نے برا حال کر رکھا تھا۔ اگلے روز اسے بھی امروہہ روانہ ہونا تھا، وہاں کام بہت تھا، اس لیے موقع غنیمت جان کر وہ سو گیا۔ میں بھی سو گیا۔ ہماری آنکھ دروازے کے دھڑدھڑانے سے کھلی، کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ آنکھ کھلنے پر احساس ہوا کہ ہم سارا دن سوتے رہے ہیں، چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وقار الحسن ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون ہے؟ اس نے آواز دے کر پوچھا۔ باہر سے ایک اجنبی آواز آئی۔ وقار الحسن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پولیس کی اچھی خاصی نفری کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی فرمائیے، یہی ہے جی وہ۔ اچانک پولیس کے ایک افسر کے پیچھے چھپا ہوا شخص سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر وقار الحسن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں بھونج کر رہ گیا۔ پھر جو کچھ اس پولیس افسر نے کہا اسے سن کر تو لگا جیسے وقار الحسن کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ چکرایا اور اس سے پہلے کہ زمین پر گرتا پولیس والے نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یو آر انڈر اریسٹ، یہ کہتے ہی اس نے وقار الحسن کے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی۔ آپ کو رحیمو کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ وقار الحسن نے آنکھیں پھاڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا جو اچانک سامنے آ گیا تھا۔ وہ وہی تھا، وہی جسے ایک بار دیکھ کر وقار الحسن ششدر رہ گیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ یہ خود رحیمو ہے، مگر اس نے بتایا کہ وہ رحیمو کا بھائی ہے اور اپنے بھائی کی تلاش میں نکلا ہے۔ میں نے وقار الحسن سے سرگوشی کی، انکار کر دو، تم نے اسے قتل نہیں کیا، تم اسے قطعی نہیں جانتے، کہہ دو تم کسی رحیمو کو نہیں جانتے۔ میں کسی رحیمو کو نہیں جانتا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وقار الحسن نے خود کو بڑی جلدی سنبھال لیا تھا۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے عدالت میں کہیے گا۔ ہم رحیمو کی لاش آپ کے مکان سے برآمد کر چکے ہیں، اسے آپ نے اپنے مکان کے ایک کمرے میں دفن کیا تھا، لاش تھانے میں ہے اور اس کا بھائی اسے شناخت کر چکا ہے، پولیس آفیسر نے کہا۔ خلاف دستور اس پولیس آفیسر کی آواز نرم اور لہجہ شفیق تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، آپ اگر آپ وقار الحسن نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے ٹوک دیا۔ نامعلوم وہ کیا کہنے والا تھا۔ اس وقت اس کے منہ سے نکلا وہ کوئی بھی لفظ اس کے گرد سلاخیں اٹھا سکتا تھا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھا تھا کہ رحیمو کی لاش اتنے عرصے بعد کیسے برآمد کی گئی۔ اس کے قتل کی اطلاع پولیس کو یا اس کے بھائی کو کیسے ہوئی؟ اگر قتل کی اطلاع ہوئی بھی تھی تو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کی لاش وقار الحسن کے مکان میں دفن ہے؟ ان تمام باتوں کے پیچھے سادھو کا ہاتھ لگتا تھا۔ اس نے ایسی چال چلی تھی جو وقار الحسن کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرے ٹوکنے پر وقار الحسن چپ ہو گیا۔ انہوں نے وقار الحسن کو گاڑی میں بٹھایا اور علاقے کے تھانے لے گئے۔ میں راستے بھر اسے سمجھاتا رہا، سختی سے تاکید کی کہ وہ کوئی بیان نہ دے، کوئی لفظ منہ سے نہ نکالے۔ مجھے اور اسے ایک ہی پریشانی تھی کہ اس بات کا علم شرف الدین یا گھر والوں کو کیسے ہوگا۔ اس وقت وقار الحسن کی حالت دیدنی تھی۔ اسے سخت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب تک میرے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میں بھی اس وجہ سے بہت پریشان تھا، مگر اس پریشانی کو دور کرنا بات کی بات تھی۔ وہ تو کہیے کہ پولیس آفیسر شریف آدمی تھا، تایا وغیرہ کو براہ راست نہیں جانتا تھا، مگر بلاواسطہ ہمارے خاندان سے واقف تھا۔ امروہہ کی حویلی کے بارے میں بھی اسے کچھ سن گن تھی۔ گنگوا کے قتل کے وقت جو امروہہ کا SHO تھا وہ اس کا دوست تھا۔ اس نے جب وقار الحسن سے کچھ معلومات کی اور اس نے تفصیل بتائی تو اس کا رویہ قطعی طور پر بدل گیا۔ رحیمو کا بھائی وہیں تھا، پولیس آفیسر جس کا نام سراج الدین رضوی تھا۔ اس نے رحیمو کے بھائی سے معلوم کیا کہ اسے اس قتل کی اطلاع کس نے دی تو وہ کچھ گڑبڑا گیا۔ صاف صاف بتاؤ میاں، ورنہ الٹا آنتے گلے میں پڑ جائیں گی۔ وہ جی میں نے خواب میں دیکھا تھا جی کہ یہ اسے اس مکان کی سیڑھیوں پر خنجر سے قتل کر رہے ہیں۔ اس نے وقار الحسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور تم رپورٹ لکھانے آ گئے؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ لاش اسی مکان کے کمرے میں دفن ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے قتل کر کے دفنا دیا ہو، اور کیونکہ یہ مکان وقار الحسن کا ہے
اس لیے ان کا نام لگا رہے ہو؟ وہ خالص پولیس والوں کے سے انداز میں اسے گھور رہے تھے اور وہ گھبرا رہا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ مکان ایک عرصے سے خالی ہے، مجھے اس مکان کو خریدے کئی ماہ گزر گئے ہیں، مگر میں چند ناگزیر وجوہ کی بنا پر وہاں منتقل نہیں ہو سکا تھا۔ وقار الحسن نے فوراً ہی اس کے اس جملے کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے بھی اسے ٹھوکا دیا کہ وہ اسی بات پر اڑ جائے۔ اب وقار الحسن کا اعتماد کسی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ شاید یہ بات اس کے ذہن میں نہیں تھی کہ وہ ایسا کہہ سکتا ہے، اور کیونکہ قتل اسی نے کیا تھا اس لیے بھی وہ بکھر گیا تھا۔ عین اس لمحے جب یہ لوگ باتیں کر رہے تھے میرے ذہن میں رحیمو کو دیکھنے کی خواہش ابھری۔ میں وقار الحسن کو بتا کر کہ میں کہاں جا رہا ہوں اس کے بدن سے باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے ہی میں مجھے ایک لوہے کی بڑی سی بینچ پر سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی لاش مل گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے چادر کا کونا اٹھایا اور رحیمو کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ اس کی لاش پر مٹی ضرور لگی ہوئی تھی، مگر لگتا تھا جیسے اسے مرے ہوئے زیادہ سے زیادہ 24 یا 26 گھنٹے گزرے ہیں۔ میں نے اس کے بدن کو ہاتھ لگایا، اس کا بدن یخ تھا، اس کے پاس سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ میں حیران تھا۔ یکایک ایک خیال نے مجھے چونکا دیا۔ وقار الحسن جو وظائف کر چکا تھا میں نے اس میں سے صرف ایک ہی آزمایا تھا کہ میں دیوار عبور کر گیا تھا۔ اس وقت میں نے رحیمو کی لاش میں داخل ہونا چاہا۔ گو مجھے وقار نے یہ بتایا تھا کہ میں صرف اس مردہ جسم میں جا سکتا ہوں جس سے مرے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو، مگر یہاں تجربہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ میں نے موقع غنیمت جانا، اس کے مردہ جسم میں داخل ہونے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر کامیاب رہا۔ اس کے بدن میں داخل ہوتے ہی میں اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر مسرت سے چینخ اٹھا کہ رحیمو زندہ ہو گیا تھا۔ میری آواز کافی بلند تھی۔ باہر سے گزرتے ہوئے کسی سپاہی نے میری آواز سن لی اور کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ پھر مردے کو بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا اور چیختا چلا گیا۔ اس کی چیخ و پکار نے پورے تھانے میں ہلچل مچا دی۔ تمام لوگ اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ میں اتنی دیر میں سوچ چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس پولیس آفیسر کے اندر آتے ہی جس نے وقار الحسن کو گرفتار کیا تھا میں بینچ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رنگ بھی سفید ہو رہا تھا، خوف اس کی آنکھوں سے امڈا پڑ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے نقاہت بھری آواز میں پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ میں رحیمو ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو شدید الجھن پھیل گئی۔ مگر رحیمو تو… وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دوسرا سپاہی آگے بڑھا اور اس نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، لے کر آؤ اسے۔ سپاہی سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ رحیمو کا بھائی بھی تھا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہی میری طرف دیکھا چینخ کر لپک آیا۔ وہ ایک دم مجھ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ اسے مجھ سے ذرا بھی خوف نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اسے کیا پتا تھا کہ وہ 8-10 ماہ پرانی لاش سے لپٹا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں پولیس آفیسر سنجیدہ اور نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے لمحوں میں کمرے سے سب کو نکال دیا، پھر کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے اس نے پولیس کے ڈاکٹر کو فون کر کے بلانے کا حکم دے دیا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بمبئی میں تھا، میں نے بولنا شروع کر دیا۔ کل رات یہاں پہنچا تھا۔ اسٹیشن پر مجھے ایک آدمی ملا۔ میں نے اس سے یہاں کے کسی سستے ہوٹل یا سرائے کا پتہ پوچھا جہاں میں رات گزار سکوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک مکان میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ مکان اس کے ایک جاننے والے کا ہے اور وہ وہاں چوکیداری کرتا ہے۔ میں اگر اسے 2 آنے 1 رات کے حساب سے دوں تو جب تک دل چاہے وہاں رہ سکتا ہوں۔ میں نے اسے 8 آنے دے دیے۔ میں یہاں کام کی تلاش میں آیا تھا۔ اسی رات سوتے میں مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ میں چینخ کر جاگا تو اس شخص کو خود پر وار کرتے دیکھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے اور بچانے کی بہت کوشش کی، مگر شاید بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابھی یہاں آنکھ کھلی ہے۔ میرے بیان دینے کے دوران میں وہ پولیس آفیسر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا تھا۔ میرے چپ ہو جانے پر اس نے کہا، وہ آدمی کون تھا؟ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ میں اسے جانتا پہچانتا نہیں ہوں، میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اب اگر دیکھو گے تو پہچان لوگے؟ ہاں، میں اسے پہچان لوں گا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ چونک گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے جو حلیہ بتایا وہ سادوہ کا تھا۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک سپاہی سے وقار الحسن کو وہاں لانے کے لیے کہا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وقار الحسن رحیمو کو زندہ دیکھ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی پاگل ہو سکتا ہے، چینخ چلا کر بتا سکتا ہے کہ وہ تو بہت عرصے پہلے مر چکا تھا، بے ہوش ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ یہ تو اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنی پرانی لاش کے اندر میں ہوں۔ وہ کوثر کی لاش کا حشر دیکھ چکا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی میں نے پولیس آفیسر سے کہا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، میری حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر آفیسر نے بتایا کہ ان لوگوں نے مجھے زمین سے کھود کر نکالا ہے اور اسے حیرت ہے کہ میں رات بھر زمین میں زندہ دفن رہنے کے بعد بھی اب تک زندہ کیسے ہوں۔ پھر اس نے مجھے لیٹنے کی اجازت دے دی۔ میں پل بھر ضائع کیے بغیر رحیمو کے بدن کو چھوڑ کر وقار الحسن تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے وقار الحسن کو پولیس آفیسر کا پیغام دیا
کہ اسے دوسرے کمرے میں طلب کیا گیا ہے۔ سپاہی اسے لے کر اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں رحیمو کی لاش رکھی تھی۔ اس کمرے کے باہر رحیمو کا بھائی ایک بینچ پر حیران و پریشان بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب مجھے تو اس آدمی نے بتایا تھا کہ آپ نے اسے قتل کر کے دفنا دیا ہے۔ پھر اسی روز میں نے خواب میں دیکھا، سویرے میں تھانے آ گیا جی۔ کس آدمی نے؟ وقار الحسن سے پہلے سپاہی بول اٹھا۔ میں بڑے بازار میں ٹھیلا لگاتا ہوں، وہیں وہ آیا تھا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم اپنے بھائی رحیمو سے ملنا چاہتے ہو؟ میں رحیمو کا نام سن کر بے قابو ہو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے تو جوتے گھس چکے تھے۔ ابا رحیمو کا انتظار کرتے کرتے قبر میں جا سویا تھا۔ اتنا سنتے ہی میں ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ میں وقار الحسن سے کہہ کر کہ میں اندر جا رہا ہوں اندر چلا آیا۔ اگر میں دیر کرتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر اگر میرے غیر موجودگی میں آ جاتا تو اس لاش کو کئی ماہ پرانی لاش بتا دیتا، یا ممکن ہے وہ یہ نہ بتا پاتا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ لاش اتنے عرصے دبی رہنے کے باوجود گوشت پوشت سمیت نہیں نکلتی۔ وہاں تو رحیمو کا ڈھانچہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کارستانی 100% سادھو کی تھی۔ اس نے واقعی رحیمو کی لاش نکلوائی تھی یا اس جیسا کوئی اور بنا کر اسے دفن کیا تھا، یہ میں نہیں جانتا، مگر اس کی شکتی سے اتنی توقع تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس نے وقار الحسن کو پھنسا دینے کے لیے اپنی طرف سے جال مضبوط بنا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اب وقار الحسن تنہا نہیں تھا، میں اس کے ساتھ تھا، اور غنیمت تو یہ تھا کہ وقار الحسن کچھ نہ کچھ میرے لیے ضرور کر چکا تھا۔ اب 100% امید تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وقار الحسن آج ہی یہاں سے نکل جاتا تو سنار سے زیور لے کر رات تک امروہہ بھی پہنچ سکتا تھا، اور یوں بات وہاں تک نہ پہنچتی۔ میں بڑے موقع پر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پولیس آفیسر رحیمو پر جھکا ہوا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، ہاتھ سے وہ رحیمو کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوتے ہی رحیمو کے بدن میں داخل ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے آنکھیں کھول دی۔ پولیس آفیسر اب بھی مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہوں، بس چکر آ رہے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ابھی ڈاکٹر آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے کسی سپاہی کو آواز دی۔ ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ یس سر، ڈاکٹر صاحب آئے؟ آنے والے ہوں گے سر، کہہ رہے تھے کہ بس پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ملزم کو لے کر آؤ۔ آ گئے سر، اس نے پلٹ کر کہا۔ میں نے دیکھا کہ وقار الحسن ایک سپاہی کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ سفید ہو گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ میں ہوں، مگر وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رحیمو کے بدن پر گوشت بھی تھا اور وہ بھلا چنگا تھا۔ میں نے دوسروں سے آنکھ بجا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ دیکھو، کیا یہ آدمی تھا جس نے تمہیں مارا اور زمین میں دفنا دیا تھا؟ پولیس آفیسر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جو حلیہ آپ کو بتایا ہے، کیا یہ اس پر فٹ بیٹھتا ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میری بات کا جواب دو بس، اس نے کچھ برہمی سے کہا۔ نہیں، میں نے گہرا سانس لیا، وہ آدمی یہ نہیں تھا۔ ہتھکڑیاں کھول دو، پولیس آفیسر نے سپاہی سے کہا۔ سپاہی نے فوراً وقار الحسن کے ہاتھ میں پڑی ہتھکڑیاں کھول دی۔ وقار الحسن ہی نہیں بلکہ میری بھی جان میں جان آئی۔ پولیس آفیسر نے رحیمو کے بھائی کو بلایا، وقار الحسن سے معافی مانگی، اپنی معذوری ظاہر کی کہ ضابطے کی کارروائی قانونی طور پر ضروری تھی، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ پھر مجھ سے اور رحیمو کے بھائی سے کہا کہ ہم رپورٹ لکھوا دیں تاکہ وہ اس نامعلوم شخص کے خلاف کارروائی کر سکے جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ سارے سپاہی بھی اس بات پر پھک تھے کہ میں مردہ تھا، پھر زندہ کیسے ہو گیا؟ سب کے رنگ سفید تھے، سب یوں کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک رہے تھے جیسے اس کمرے میں بندر کا تماشا ہو رہا ہو۔ میں نے اور رحیمو کے بھائی نے اپنا بیان لکھوایا۔ اس نے بھی اس شخص کا حلیہ لکھوا دیا جس نے اس قتل کی اطلاع دی تھی اور اسے وقار الحسن کے مکان کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا کہ لاش یہاں ہے۔ اس کے بعد ہی وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تھا اور پولیس والوں کی جان کھا لی تھی کہ میرا بھائی یہاں دفن ہے، اسے نکالا جائے۔ بالآخر تلاشی کا وارنٹ اور مالک سے پوچھے بنا ہی مکان پر چھاپا مارا گیا اور الگ صبح اس کمرے کی زمین کھود کر مجھے نکال لیا گیا، یعنی رحیمو کی لاش کو۔ پولیس آفیسر خود بھی اب تک شش و پنج میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کمرے کی زمین کھود کر 100% ایک لاش نکالی گئی تھی، مگر وہ اسے معجزہ قرار دے رہا تھا کہ رحیمو مرا نہیں تھا یا مر کر زندہ ہو گیا تھا۔ وہ اس پر بھی خوش تھا کہ اس کی وجہ سے رحیمو مرنے سے بچ گیا، ورنہ اگر وہ کچھ دیر اور دفن رہتا تو یقیناً مر جاتا۔ اس بات کی اطلاع وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی دے چکا تھا۔ اس کارروائی کے دوران میں ہی پولیس کا ڈاکٹر بھی آ گیا۔ یہ ادھیڑ عمر کا ایک جھکی آدمی تھا جس نے گھنٹوں میرا معائنہ کیا، پھر اس بات پر ناراض ہو گیا کہ وہ ابھی نہایا بھی نہیں تھا۔ اس نے بیٹی بھی نہیں لی تھی کہ پولیس نے بے وجہ ایک ہٹے کٹے آدمی کو پہلے مردہ پھر زندہ ظاہر کر کے اسے ناحق پریشان کیا ہے۔ اس وقت مجھے اس کی جھک جھک پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پولیس آفیسر مصر تھا کہ یہ قطعی قانونی معاملہ ہے، اسے اوپر بھی جواب دینا ہے، رپورٹ بنانا ہے، اس لیے وہ ذرا تحمل سے دیکھ بھال کر رپورٹ تیار کرے۔ مجھے یقین ہے کہ اس جھکی ڈاکٹر نے پولیس آفیسر کی کسی بات پر کان نہیں دھرا اور رپورٹ بنانے لگا۔ تم کتنے گھنٹے یا کتنی دیر زمین میں دفن رہے ہو؟ پولیس آفیسر نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا۔
مجھے تو نہیں معلوم، مگر میری حالت اتنی خراب نہیں ہے. ممکن ہے وہاں زمین میں کوئی ایسا سوراخ بھی رہ گیا ہو جہاں سے مجھے ہوا بھی مل رہی ہو، جس کی بنا پر میرا سانس بند نہیں ہوا. اور نہ، ویسے میرا خیال ہے کہ اس نے کچھ ہی دیر پہلے مجھے دفنایا تھا. یقیناً میں بہت کم عرصے دفن رہا ہوں. میں اسے ٹالنے کے چکر میں تھا. تم بالکل ٹھیک ہو، اب گھر جا کر آرام کرو. اس جھکی ڈاکٹر نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا. میرا بھائی یعنی رحیموں کا بھائی اب میرا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا بازو پکڑ کر مڑوڑ دوں، مگر اس بیچارے کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا. یہ تو وہ خبیث سادھو تھا جو ایک نئی چال لے کر پھر میدان میں آ گیا تھا. ویسے اگر آپ میری دل لگتی پوچھیں تو سادھو کی یہ چال میرے لیے خوش آئین تھی. یعنی مجھے اس کو دوبارہ میدان میں آنے پر خوشی ہوئی تھی. وجہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. مجھے تو اب بڑی شدت سے کلپنا اور چمپا یاد آنے لگی تھی، بالخصوص چمپا، جس کی وجہ سے میں لذت سے آشنا ہوا تھا. اس پولیس آفیسر نے بقول اپنے ضابطے کی کارروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ ضائع کر دیا. وقار الحسن بہت خوش تھا. وہ مجھے اس قدر پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں رحیموں نہیں، اس کی محبوبہ کے روپ میں ہوں. کافی دیر بعد جب ہماری جان چھوٹی تو ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا. رحیموں کا بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور وقار الحسن مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. اچانک وقار الحسن بولا، تم دونوں میرے ساتھ چلو. آج میرے ساتھ رہو، پھر کل میں بھی امروہہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. تب تم دونوں میرے ساتھ ہی چلنا. تمہارا گاؤں بھی تو شاید اس طرف ہے نا؟ اس نے رحیموں کے بھائی سے پوچھا جس کا نام غالباً کریم تھا. اب اور شرمندہ مت کیجیے چھوٹے مرزا. کریموں نے ہاتھ جوڑ دیے. اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ وقار الحسن نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. جانتے ہو شرف الدین کا نکاح ہے. ارے آپ کو کیسے پتا؟ اور وہ ہیں کہاں؟ کریموں خوش ہو گیا. تب وقار الحسن نے اسے بتایا کہ شرف الدین کا نکاح میری بہن سے ہو رہا ہے. وہ خوش ہو گیا. اس نے اجازت چاہی کہ وہ گھر جا کر ٹھیلا ٹھکانے لگا دے، پھر لوٹ آئے گا. میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، نکاحت کا بہانہ بنایا. وقار الحسن نے بھی کہہ دیا کہ وہ کسی اچھے حکیم کو دکھلا دے گا اور پھل وغیرہ کھلا دے گا. اس طرح میری طبیعت بہتر ہو جائے گی. کریمو شکر گزار ہوا. پھر میری ضد پر مجھے وقار الحسن کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا. کہہ گیا کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ جائے گا. اس کے جاتے ہی ہم نے تانگا لے لیا. راستے میں اس موضوع پر بات کرنا نامناسب تھا. تانگے والا خود ہی اتنا باتونی تھا کہ ہمیں بولنے کا وقت ملا اور نہ کچھ سوچنے کا. راستے ہی میں سنار کی دکان پڑتی تھی. زیور تیار تھے. وقار الحسن نے اس سے کہہ دیا کہ آدمی ساتھ بھیج دے تاکہ اسے باقی رقم دی جا سکے. روپے وقار الحسن کی جیب میں ہی تھے. کچھ رقم ایڈوانس دی جا چکی تھی، کچھ باقی تھی. سنار نے آدمی ساتھ کر دیا. گھر پہنچ کر وقار الحسن نے سنار کے آدمی کو رقم دے کر فارغ کیا اور مجھے لے کر سیدھا تایا والے پلنگ پر آ بیٹھا. اب بولو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بس ممکن ہو گیا. میں نے شرارت سے کہا. دیکھو مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں. جانتے ہو محلے کے کچھ لوگوں نے یہاں پولیس کو آتے اور مجھے گرفتار کرتے دیکھا ہوگا. اب میں کیا جواب دوں گا؟ وہ واقعی بہت پریشان تھا. کسی نے نہیں دیکھا. نماز کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی اور لوگ مسجدوں کو جا چکے تھے. بچے اور عورتیں اتنی جلدی گھر سے نہیں نکلتے اور دکانیں بھی بند ہوتی ہیں. میں نے چڑھ کر کہا. میں چڑھا اس لیے تھا کہ میں اس کی پریشانی کا سبب رحیموں کی لاش کو سمجھ رہا تھا، مگر وہ تو محلے والوں کی وجہ سے پریشان تھا. بہرحال میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے انجانے میں تجربہ کیا تھا جو کامیاب رہا. وہ یہ بات سن کر حیران ہو گیا. اس نے میرے قریب ہو کر گہرا سانس لیا، مگر اسے کوئی بدبو بھی محسوس نہیں ہوئی. اس کا کہنا تھا کہ کوثر والی کتاب میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ زیادہ دیر پہلے مرے ہوئے شخص میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ سراسر سادھو کی کارستانی ہے، ورنہ وہاں تو ایک ڈھانچہ ہی ہو سکتا ہے. مجھے خدشہ تھا کہ اگر سادھو کو پتہ چل گیا کہ میں نے رحیموں کو زندہ کر کے وقار الحسن کو صاف بچا لیا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ بدن دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے. میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار وقار الحسن سے بھی کر دیا. وہ یہ سنتے ہی سراسیما ہو گیا. پھر اس نے میرے یعنی رحیموں کے اور اپنے گرد حصار کھینچنے کا عمل کرنے کا ارادہ کر لیا. وہ رحیموں کو اس وقت تک ضرور اس حالت میں رکھنا چاہتا تھا جب تک جہانی آپا کی شادی نہ ہو جائے یا اس کا بھائی مطمئن نہ ہو جائے. یہاں بھی ہمیں وہی ڈرامہ رچانا تھا جو ہم کوثر کے سلسلے میں رچا چکے تھے. معاملہ اتنا معمولی نہیں تھا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا. مجھے یقین تھا کہ اب اگر سادھو آیا تو وہ بھی کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال کرے گا جس سے وہ وقار الحسن کو کسی بھی طور شکست دے سکے. وہ بھی اتنے عرصے بیکار نہیں بیٹھا ہوگا. اس نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے بچاؤ کے لیے ضرور کیا ہوگا، ورنہ وہ اتنے عرصے کی گہری چپ کے بعد اچانک اس طرح سامنے نہ آتا. فی الحال تو ہمیں وقت گزارنا تھا. میں نے وقار الحسن سے کہہ دیا کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر حصار کھینچ لے. اس نے بھی دیر نہیں کی. یہ وظیفہ بقول اس کے 2.5-3 گھنٹے کا تھا. میں نے اسے اطمینان دلایا کہ اگر رحیموں کا بھائی آ گیا تو اس دوران میں اسے سنبھال لوں گا. وہ کسی بھی بات کی فکر کیے بغیر اپنا کام کرے. وقار الحسن کوثر والے کمرے میں چلا گیا. میں تایا والے پلنگ پر لیٹ کر آنے والے حالات کے بارے میں اندازہ لگاتا رہا. تقریباً آدھی یا پون گھنٹے کے بعد ہی دروازے پر دستک سنائی دی. جی تو چاہا کہ رحیموں کے بدن کو چھوڑ کر دیوار پار کر جاؤں اور دیکھوں کہ کون ہے، مگر فوراً یہ خیال آ گیا کہ ایسا نہ ہو میرے بدن چھوڑتے ہی
رحیمو کا بدن پانی بن کر بہہ جائے یا ہوا میں تحلیل ہو جائے اور وہاں صرف ڈھانچہ رہ جائے، اس خیال سے میں اٹھا، دروازے تک گیا اور آواز دے کر پوچھا کہ وہاں کون ہے۔ وہ کریمو ہی تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جس میں غالباً اس کے کپڑے تھے۔ میرے پاس سفر کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا یہ چھوٹے مرزا ہمارا بھاڑا لے لیں گے؟ اس نے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں، میں انہیں بتا چکا ہوں کہ میرا سب کچھ وہ آدمی لوٹ کر لے گیا جس نے مجھے زخمی کیا تھا، اور تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو مجھے ڈانٹنے لگے تھے کہ میں ایسی چھوٹی سی بات پر کیوں پریشان ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تم پر حد تک عزت کا دعویٰ کر دیتا۔ میری باتیں سن کر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے وقار الحسن کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ کریمو کچوریاں اور آلو کی بھجیا لیتا آیا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ وہ وقار الحسن کا انتظار کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے کہہ دیا کہ وہ دیر سے کھائیں گے۔ پھر وہ بہت دیر تک مجھ سے اپنے باپ کی باتیں کرتا رہا، یہ بتاتا رہا کہ وہ کیسے میرے لیے تڑپا کرتا تھا۔ میں بھی روتی صورت بنا کر اس کی خرافات سنتا رہا۔ کئی بار جی چاہا کہ اسے ڈانٹ کر چپ کرا دوں۔ میں کچھ سوچنا چاہتا تھا، مگر اس کی بک کی وجہ سے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اٹھتے ہوئے ماضی کے بگولے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں جھنجھلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ دیر کو سونا چاہتا ہوں، اور پھر میں اس کی جانب سے کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ وقار الحسن کو گئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں مختلف پروگرام بناتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ اپنے پروگرام پر جہانی آپا کی شادی سے پہلے عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ہونے کو تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں اکیلا ہی ان کھنڈرات کی طرف نکل جاتا جہاں سادھو کلپنا اور چمپا کے حسن جہاں خیز میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وقار الحسن سے انسیت، اس کی ذات کا حصہ ہونے کا احساس مجھے اس کو چھوڑ دینے کی ہمت نہیں دے رہا تھا۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ابھی میں اپنے بارے میں پورا ادراک نہیں رکھتا تھا۔ مجھے ہر حال میں وقار الحسن کے ساتھ ہی رہنا تھا، سو جتنا وقت اسے خاندان میں درکار تھا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچوں کے بھنور میں گردش کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا۔ میرے پیچھے گہری خاموشی تھی۔ لگتا تھا کہ کریمو سو گیا ہے، مگر میں نے اس طرف رخ کرنے کا رسک نہیں لیا، بلکہ آنکھوں پر بازو رکھ کر وقار الحسن کا انتظار کرنے لگا۔ اب سورج دھیرے دھیرے آکاش کے ڈھلوان پر سرک رہا تھا۔ وقار الحسن کا پروگرام آج ہی امروہہ روانہ ہونے کا تھا۔ گویا وہ رات کی گاڑی سے امروہہ جانا چاہتا تھا۔ ابھی رات میں بہت وقت پڑا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ سادھو اسی دوران میں کوئی گل کھلا سکتا ہے۔ میں بڑی بے چینی سے وقار الحسن کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ وقت گزارنا محال لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ 2.5 گھنٹے کتنی دیر میں گزرے۔ بہرحال وقت گزرتے ہی میں نے کوثر کے دروازے پر آہٹ محسوس کی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وقار الحسن دروازہ کھول کر باہر آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر کریمو کی طرف دیکھا۔ وہ منہ کھولے بے سوچ سو رہا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس دوران میں وقار الحسن سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھک کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، مگر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ مجھے لیے ہوئے اندر گیا۔ وہاں کمرے میں ملگجے اندھیرے میں فرش پر سفید دائرہ کھینچا ہوا صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ اس دائرے کے اندر 3 موم بتیاں روشن تھیں۔ اس دائرے کے قریب ایک اور دائرہ بنا تھا۔ وقار الحسن نے لب ہلائے بغیر مجھے اس چھوٹے دائرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں اس دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس دائرے کے اندر جاتے ہی میں نے خود میں نہیں، رحیمو کے بدن میں توانائی اترتی محسوس کی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ توانائی کیسی تھی، نہ وقار الحسن سے کچھ پوچھنے کا وقت تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے میرے قریب کھڑا تھا، ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑ رہا تھا۔ میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ کریمو کسی بھی وقت اٹھ سکتا تھا۔ ہم اندر آتے ہوئے دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے، اس لیے میں نے بلند آواز میں پوچھ لیا، میں جاؤں؟ کریمو اٹھ گیا تو وقار الحسن نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں کمرے سے باہر آیا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی ہوتی تو کریمو کوثر کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا ہوتا۔ میں اسے لیے ہوئے پھر تایا کے پلنگ تک چلا گیا، اسے باتوں میں لگائے رہا۔ کچھ دیر بعد ہی وقار الحسن بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی ہم سے تیار ہونے کو کہا۔ وہ اسی وقت امروہہ کے لیے روانہ ہونا چاہتا تھا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا، ورنہ اس بھاڑ جیسے اکیلے مکان میں میرا بھی دم گھٹ رہا تھا۔ لوٹ پھیر کر ذہن سادھو کی طرف چلا جاتا تھا۔ کلپنا اور چمپا کی یاد آتی تو سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ ان کی یاد سے سینے پر سانپ نہیں لوٹتے تھے، بلکہ یہ سوچ کر لوٹتے تھے کہ وہ اس خبیث بوڑھے کی سوکھی اور کھردری باہوں میں کسمسا رہی ہوں گی، اور پھر وہ کھوپڑیاں۔ میں ان باتوں سے فی الحال فرار چاہتا تھا۔ ایسی حالت میں، یعنی ایک اتنے پرانے سڑے ہوئے مردے بلکہ ڈھانچے کے جسم میں رہ کر میں بھلا کیا کر سکتا تھا، جبکہ اس منحوس کا گندا سندا بھائی بھی جان کو ہٹلر ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ اگر مجھے گاؤں جانا پڑا تو راستے میں ہی پٹ سے گروں گا اور اس مردود کے بھائی کے جسم سے نکل جاؤں گا۔ پھر وہ جانے اور اس کے بھائی کا ڈھانچہ جائے پھر کسی بھی تھانے میں رپورٹ لکھا دے۔ رحیمو، تم تیار ہو؟ وقار الحسن نے اپنا اٹیچی کیس بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بھیا، مجھے کیا تیاری کرنا ہے، میرا سب کچھ تو وہ لوٹ کر لے گیا۔ میں نے گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ رحیمو، تو میرے یہ کپڑے پہن لے۔ کریمو نے ایک جوڑا پاجامہ کرتا نکال کر مجھے دیا۔ میں وہ کپڑے پہن کر آ گیا۔ مجھے قبر سے نکالا گیا تھا تو میرے کپڑے گل چکے تھے۔ پولیس مجھے چادر میں لپیٹ کر لے گئی تھی۔
بعد میں جب میں نے رحیموں کے جسم میں گھر کر لیا تو مجھے پولیس والوں ہی نے ایک بوسیدہ جوڑا دیا تھا جسے پہن کر میں یہاں پہنچا تھا۔ کریمو کے کپڑے صاف ستھرے تھے، انہیں پہن کر کچھ بہتر محسوس ہوا۔ کریمو پہلے ہی پوٹلی اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم گھر سے نکلے تو ہوا میں خون کی اور سردی بڑھ چکی تھی۔ وقار الحسن نے ایک اٹیچی کیس مجھے دے دیا تھا۔ کریمو پہلے ہی چادر لپیٹ چکا تھا۔ ہم اسٹیشن پہنچے، امروہہ کے 3 ٹکٹ لیے اور پلیٹ فارم پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میری نگاہیں چاروں طرف کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ گھبراہٹ وقار الحسن کے چہرے پر بھی پھیلی ہوئی تھی، اس کی نگاہیں بھی بے چین تھیں۔ شاید اسے بھی میری ہی طرح سادھو کے کسی اچانک حملے کا خدشہ تھا۔ ویسے مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ وہ ایسی بے مثال چال چل کر غائب کہاں ہو گیا۔ مجھے نامعلوم کیوں یہ گمان تھا کہ وہ ہماری طرف سے بے خبر نہیں ہوگا، بلکہ اسے پل پل کی خبر ہوگی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتا ہوگا کہ وقار الحسن کہاں تک مضبوط ہے، وہ کیا کچھ کر رہا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ ابھی ہمارے قریب ہی کہیں موجود ہو، کسی مناسب وقت کا منتظر ہو، یا ہمارے خلاف کسی ایسی چال کا اہتمام کر رہا ہو جو ہمیں کمزور کر سکتی ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہمیں اس کی طرف سے دھڑکا تھا۔ وقار الحسن بہت چوکنا تھا اور کریمو اپنی ہی بے وقوفی کی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، شاید اس کے بیوی بچے بھی تھے جن کا ذکر وہ بار بار کر رہا تھا۔ میں سرسری انداز میں اس کی طرف دیکھ کر اسے یہ احساس دلاتا رہا جیسے میں اس کی تمام باتیں سن رہا ہوں، ورنہ میری نگاہوں کے ساتھ ہی میرا دماغ بھی پلیٹ فارم پر چلتے پھرتے لوگوں کے چہروں میں الجھا ہوا تھا۔ گاڑی چلنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ اگر رحیموں کا بدن چھوڑنے میں کوئی خطرہ نہ ہوتا تو میں پل میں انجن ڈرائیور کے پاس پہنچ جاتا اور ٹرین کو دوڑا دیتا، مگر میں ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ پتہ نہیں وقت کبھی کبھی رک کیوں جاتا ہے۔ پلیٹ فارم پر لگا ہوا بڑا سا گھڑیال ساکت محسوس ہو رہا تھا۔ سوئیاں یوں سرک رہی تھیں جیسے گاڑی میں بیٹھے تمام لوگوں کے ضبط کا امتحان لے رہی ہوں۔ میں نے دانت کچکچا کر نگاہیں اس پر سے ہٹا لی۔ یہ قیامت کی گھڑیاں قیامت بن کر گزری۔ اچانک ریل نے سیٹی بجائی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پلیٹ فارم پر رینگنا شروع کر دیا۔ میری جان میں جان آئی۔ وقار الحسن کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا۔ ایک موقع پر میں نے کریمو کو جھڑک کر خاموش کرا دیا تھا۔ وہ اس وقت سے چپ بیٹھا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ریل نے رفتار پکڑی۔ وقار الحسن گہرا سانس لے کر بولا، ہم رات ہونے سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، ہاں زیور لے لیا تھا؟ لے لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے آثار تھے اور حواسوں پر سادھو سوار تھا۔ پھر اس نے اٹیچی کیس کھینچ کر اس پر سر رکھ کے لیٹتے ہوئے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ شاید وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اچھا ہی تھا کہ اس کو کچھ دیر آرام مل جاتا، کیونکہ چلے یا وظائف کے بعد آرام کی یوں بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور امروہہ پہنچ کر تو آرام کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس نے آنکھیں موندی تو بہت بے خبر سو گیا۔ ایک تو سویرے کا جاگا ہوا تھا، دوسرا جس عذاب سے گزرا تھا اس نے ویسے ہی اسے نچوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے بھی اسے سونے دیا۔ کریمو اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے وجہ ہی مسکرانے لگتا تھا۔ میں نے ڈبے میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ہماری پچھلی طرف والی سیٹ پر 2 برقع پوش خواتین بیٹھی تھیں جنہوں نے اب بھی چہروں پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر ایک ہندو فیملی تھی، ایک اتھیڑ عمر کا آدمی جو صورت ہی سے بنیا لگتا تھا، ایک عورت جو غالباً اس کی بیوی تھی، ایک 10-11 برس کا بچہ جو مسلسل اپنے باپ سے سوالات کر رہا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی جو بہت خوبصورت اور منموہنی صورت کی تھی اور کسی فلمی رسالے کی ورگردانی کر رہی تھی۔ وہ محویت سے رسالہ دیکھ رہی تھی اور میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ میں اسی محویت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ اچانک وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، یوں جیسے اس نے میری نگاہوں کے لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کیا ہو۔ اس کی نگاہ ڈبے میں گھومتی ہوئی مجھ پر آ کر ٹھہر گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر سخت ناگواری محسوس کی تو اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ناگواری کی وجہ رحیموں کے بھدے نقوش کے علاوہ کریموں کے معمولی کپڑے ہیں۔ میں نے حسرت سے سوچا کہ اگر میں اس وقت کسی خوبصورت اور صحت مند جوان کے جسم میں ہوتا تو اس کی روشن چراغوں ایسی آنکھوں میں لو دے رہا ہوتا۔ میں نے اس طرف سے رخ پھیرا تو سامنے لیٹے ہوئے وقار الحسن پر نگاہ پڑی۔ سو جانے کے باوجود اس کے چہرے کے عضلات کھینچے ہوئے تھے، تھکاوٹ کا احساس باقی تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ یہ بیچارہ جس نے اپنا بچپن خوف کے پنجوں میں گزارا تھا اور اب اپنی جوانی پراسرار حالات اور غیر یقینی کیفیات میں گزار رہا تھا، ابھی تک زندگی کی سچی خوشیوں سے ناواقف تھا۔ جو لمحے اور جو وقت چاند کی دھیمی اور پرکشش روشنی میں سپنے دیکھنے کا ہوتا ہے، وہ لمحے چاند کی قید میں گزرے اور آنکھوں میں خوابوں کی جگہ وحشت نے لے لی تھی۔ میری نظر کریموں پر گئی تو وہ بھی منہ کھولے سو رہا تھا اور اس کے خراٹے بھی گونج رہے تھے، جس کی وجہ سے میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا، اور ہوا میں خون کی بھی بہت زیادہ تھی۔ سو میں نے کھڑکی کا شیشہ چڑھا لیا۔ وہ شاید جلدی سو جانے کا عادی تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا بچہ سوالات کر کر کے شاید تھک چکا تھا اور اب اونگ رہا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اس فیملی کی طرف دیکھا۔ لڑکی منہ پر رسالہ رکھے سو رہی تھی یا غنودگی میں تھی۔ باپ ایک موٹی سی کتاب کے مطالعے میں غرق تھا اور اس کی بیوی شاید سیٹ پر لیٹ چکی تھی کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈبے کی خاموشی میں صرف اور صرف کریموں کے خراٹے گونج رہے تھے
یا ریل کے پہیوں کے پٹری پر دوڑنے کی مخصوص آواز۔ میں نے اکتا کر کھڑکی کے شیشے سے پار دیکھنا شروع کر دیا اور عین اسی لمحے اچھل پڑا۔ کھڑکی کے شیشے پر صادق کے چہرے کا عکس بہت واضح تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص قسم کی انتہائی خبیث مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں کانٹوں کی سی چبھن اور چہرے پر فتح مندی کے آثار۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں مسل ڈالی۔ شاید مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ واقعی وہی ہے، یا شاید میں اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ اوہ ہو، اس نے کہا لگایا، وقار الحسن کے چمتکار ہو تم۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں چپ رہوں، مگر پھر بول اٹھا، ہاں میں تمہاری آواز بھی سن رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، بلکہ تمہارے من میں کل بلاتے خبیث منصوبوں سے بھی واقف ہوں۔ میری بات سن کر لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے آثار پیدا ہوئے۔ شاید اسے یقین نہیں ہوگا کہ میں واقعی جیتا جاگتا انسان ہوں۔ ممکن ہے وہ سمجھا ہو کہ اس کا جیتا رحیم ہوں، اس کا چمتکار ویسا ہی ہے جیسا اس نے کیا تھا، ایک جسم جسے سہارا دے کر بٹھا دیا گیا ہو، جو نہ بات کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، اور نہ ہی کچھ سن اور سمجھ سکتا ہے۔ وقار الحسن، اس کی سرگوشی گونجی۔ واقعی وہ بہت طاقتور ہو چکا ہے، مگر کتنا مورخ ہے، بات نہیں سمجھتا، جیون نرک بنا رہا ہے اپنا، تجھے بولتا بنا کر سمجھتا ہے کہ بڑا کچھ کر لیا اس نے۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی نیک ارادے سے نہیں آیا ہوگا، اس لیے میں نے پاؤں سامنے کی سیٹ پر ٹیک کر اپنی انگلیاں وقار الحسن کی پسلیوں میں گھسا دی۔ وقار الحسن نے کسمسا کر کروٹ لی۔ میں نے پھر اسے ٹھوکا دیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر میری نگاہوں کے تعاقب میں شاید اس نے صادق کو بھی دیکھ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اسے بھی میری ہی طرح اپنی آنکھوں پہ دھوکا ہوا۔ اس نے ایک دو بار آنکھیں ملی اور کھڑکی کے شیشے پر چمکتے عکس کو گھورنے لگا۔ میں نے اس دوران میں اپنے ارد گرد دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر اس موٹے آدمی کے سوا سب بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ کریمو اپنی بائیں ٹانگ کھجا رہا تھا، اس کی آنکھیں میچی ہوئی تھیں، یعنی وہ پوری طرح سویا نہیں تھا، وہ ہماری بات چیت سے اٹھا تھا یا اٹھنے والا تھا۔ صادق کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان لوگوں نے بھی سن لی ہوگی، اس لیے کہ وہ موٹا آدمی کتاب پکڑے مجھے گھور رہا تھا۔ وقار الحسن، بڑا مان ہے نا تجھے اپنے چمتکار پر؟ وہ متکبرانہ انداز میں بولا۔ کیا چاہتے ہو؟ وقار الحسن نے دبے دبے انداز میں اس سے پوچھا۔ اسے بھی ڈبے میں موجود دوسرے لوگوں کا خیال تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، اور ہاں مجھے دکھ ہے کہ وہ مورخ لڑکی مر گئی۔ خواں مخواں اس نے اتنا کھڑاک پھیلایا تھا، بے وجہ اتنے کشٹ اٹھائے تھے، وہ پیشبند حاصل کرنے میں لہو پانی کر گئی اپنا، مگر سب بیکار، سب بے سود۔ لاؤ وہ پیشبند مجھے دے دو، لاؤ، میں 4 جیون اور جینے والا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی گلی میں یا کمرے کے کسی کونے میں مر جاؤ اور وہ پیشبند پھر کسی بیوقوف کے ہاتھ لگ جائے۔ اس کے بدلے تم جو چاہو میں دان کر سکتا ہوں۔ بکواس بند کرو، وقار الحسن نے دانت پیس کر کہا اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ اس موٹے آدمی پر پڑی جو اب کچھ ترچھا ہو کر شاید بولنے والوں کو تلاش کر رہا تھا۔ میں ساکت بیٹھا تھا اور کسی انہونی کا منتظر تھا۔ اس دوران میں کریمو یوں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا جیسے اسے کسی نے پکڑ کر بٹھا دیا ہو۔ وہ ہوناکوں کی طرح ہم سب کو دیکھ رہا تھا، پھر بولا، یہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، تم سو جاؤ، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس نے میری طرف حیرت اور دکھ سے دیکھا، شاید رحیمو اس سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ سو جاؤ، اس بار میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر لٹانے کی کوشش کی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ کھڑکی پر پڑے۔ کوئی زبردستی ہے تیری؟ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ عین اسی لمحے اس کی نگاہ بھی اس چہرے پر پڑی جو شیشے پر چمک رہا تھا۔ یہ بھوت ہے، وہ بے ساختہ چینخ اٹھا۔ اس کی چینخ سن کر وہ موٹا آدمی اپنی دھوتی کستا وہ اٹھ گیا۔ کیا بات ہے جی، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اسے اس طرف آتے دیکھ کر مجھے کچھ اور تو نہ سوجھا، میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب میں بھی کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے چینخ رہا تھا، بھوت۔ وقار الحسن فوراً ہی میری چال سمجھ گیا، اس نے بھی گھگیانا شروع کر دیا۔ صادق دانت کچکچانے لگا اور پھر کڑکدار آواز میں بولا، وقار الحسن، جو کچھ مجھے حاصل کرنا ہے وہ تو میں کر لوں گا، مگر اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ دیکھ، اب دیکھ لے کہ تو شکتی والا ہے یا میں، یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر اس کے کری ہونٹ ہلنے لگے، آواز انتہائی ناگوار اور الفاظ عجیب و غریب تھے۔ وہ موٹا پہلے تو حیرت سے کھڑکی پر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی اور کریمو کی آوازوں میں دوسری آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ اس موٹے کی ساری فیملی اٹھ گئی تھی اور سبھی یہ تماشا دیکھ چکے تھے۔ سب کی گھیگی بندھی ہوئی تھی، سب چیخ رہے تھے، حواس باختہ تھے۔ ڈبے میں جیسے بھونچال آیا ہوا تھا، مگر میں اور وقار الحسن صادق کی طرف متوجہ تھے۔ وقار الحسن نے بھی کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے جسم سے، یعنی رحیمو کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا ہے۔ میں تھوڑی دیر کو بدحواس ہو گیا، مگر جلد ہی میری سمجھ میں بات آ گئی۔
اس لیے کہ میں نے اپنے جسم کے اندر اپنی ہڈیوں کو کڑکڑاتے محسوس کیا۔ میری پسلیاں، میرے بازو، گھٹنے، ٹخنے سب آوازیں نکال رہے تھے۔ گوشت پوشت دھواں بن کر دھیرے دھیرے تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ میری کیفیت کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ یہ سارا منظر کریمو، وہ موٹا اور اس کے بیوی بچے بھی دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، وہ سب حلق پھاڑ کر چیخ رہے تھے اور ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ کریمو مجھ سے لپٹ کر چیخ رہا تھا۔ اچانک موٹی کی آواز گونجی، زنجیر زنجیر کھینچو، اور اس کے ساتھ ہی شاید کسی نے زنجیر کھینچ دی۔ دوسرے ہی لمحے ریل گاڑی کے بریک چرچرانے کی آواز آنے لگی۔ ڈرائیور نے شاید ایمرجنسی بریک دبا دیے تھے۔ صادق کے غیر مانوس الفاظ کی گونج ساری آوازوں پر حاوی تھی اور وقار الحسن کے چہرے پر زلزلے کے ایسے آثار تھے۔ اس کے چہرے کی کھال لرز رہی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ بغیر آواز نکالے کچھ پڑھ رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے صادق بازی لے جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے اپنے جسم میں توڑ پھوڑ محسوس کر لی تھی۔ میں بیٹھا نہیں رہ سکا تھا، بلکہ گر گیا تھا۔ میں نے خود پر نگاہ ڈالی۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے تو کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ میں سب کچھ جانتا تھا، مگر دوسرے لوگوں کے لیے یہ ان کی زندگی کا خوفناک اور پراسرار ترین واقعہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جیتا جاگتا آدمی کھڑا تھا اور اس کے بدن کے اعضاء دھواں بن کر تحلیل ہو رہے تھے۔ پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے، بلکہ چیختے ہی چیختے، فرش پر پڑا رحیمو آدھا رہ گیا۔ اس کا دایاں بازو، بائیں ٹانگ، دائیں طرف کے سینے کا حصہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر ساری ہڈیاں ٹوٹ کر ڈھیر بنتی جا رہی ہوں۔ کریمو تو چینخ چینخ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس موٹے کی بیوی نے دونوں بچوں کو گود میں چھپا لیا تھا اور خود ابھی تک چینخ رہی تھی، گھگیا رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ موٹا گاڑی کی رفتار کم ہوتے دیکھ کر دروازے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دے گا۔ اس کی بیوی اسے پکار رہی تھی، مگر وہ جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ اور پھر رحیمو کی جگہ ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا۔ میں آزاد ہو گیا تھا۔ اس تمام کھیل میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ یہ بدن تو یوں بھی نظر کا دھوکا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ عین اس لمحے کریمو کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے بھائی کی جگہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بلکہ ہڈیوں کا ڈھیر پڑا دیکھا تو اپنے حواس مکمل طور پر کھو بیٹھا اور اس نے اسی حالت میں ریل سے چھلانگ لگا دی۔ ریل گاڑی رک گئی تھی۔ بہت سے لوگ جو ارد گرد کے ڈبوں میں تھے وہ گاڑی کے رکتے ہی ادھر بھاگ آئے تھے۔ میں چپ چاپ وقار الحسن کے اندر اتر گیا۔ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر، اب بھی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ تو اس سے بھی بے خبر تھا کہ اب صادق غائب ہو چکا ہے، اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ لوگ کریمو کو چھلانگ لگاتے دیکھ چکے تھے۔ جہاں گاڑی رکی تھی وہاں ایک ہنگامہ تھا۔ لوگ موٹے اور اس کی فیملی سے پوچھ رہے تھے۔ عورت بے دم پڑی تھی، بچے منہ پر ہاتھ رکھے اب بھی چیخ رہے تھے، اور وہ موٹا پھولی ہوئی سانس کے دوران لوگوں کو اس پراسرار واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ وقار الحسن، سب بیکار ہے۔ میں نے سرگوشی کی اور وقار الحسن چونک اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ بہت سے لوگ، گارڈ اور ریلوے کی پولیس سب اندر گھس آئے تھے۔ کچھ لوگ نیچے پڑے کریمو کو دیکھ رہے تھے جو شاید مر چکا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور گردن مڑی ہوئی تھی۔ وہ موٹا وقار الحسن کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ چاروں طرف کھڑے لوگ پوچھ رہے تھے کہ میاں کیا ہوا ہے۔ ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ کر مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا تھا، مگر سب کی نگاہیں اسی ڈھیر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے وقار الحسن سے کہا کہ وہ بھی جلدی بے ہوشی کا ڈرامہ شروع کر دے۔ اب ایک ہی طرح بچت تھی کہ ہم بھی دہشت زدہ ہو جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ کریمو زندہ نہیں تھا کہ اس ہڈیوں کے ڈھیر سے ہمارا کوئی تعلق ثابت کر سکے۔ وقار الحسن نے فوراً میرے کہنے پر عمل کیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے اس کا بدن چھوڑ دیا، کریمو کے پاس پہنچا جہاں پولیس کے لوگ اور دوسرے مسافر اسے گھیرے کھڑے تھے۔ وہ واقعی مر چکا تھا۔ موٹا بدحواسی میں بتا رہا تھا کہ کیا ہوا تھا اور اس نے کیا دیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے بچے اور بیوی بھی ہوش میں آ گئے۔ کچھ لوگ وقار الحسن کو بھی پانی کے چھینٹے ڈال کر ہوش میں لے آئے۔ پولیس نے جلد ہی ہڈیوں کو ڈھیر اٹھا لیا۔ وہیں ضروری کارروائی ہوئی اور اس کے بعد اس موٹے اور وقار الحسن کو تاکید کر دی گئی کہ امروہہ کے اسٹیشن پر اتر کر وہ تھانے میں اپنا بیان لکھوا کر ہی کہیں اور جا سکیں گے۔ اس سارے معاملے میں میں بہت خوش تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میری رحیمو اور کریمو سے جان بچ گئی تھی، دوسری یہ کہ اب وقار الحسن پر کوئی آنچ آنے والی نہیں تھی۔ اگر وہ موٹا اور اس کی فیملی ڈبے میں نہ ہوتی تو ضرور اس کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ اب صادق اتنی جلدی آنے والا نہیں تھا۔ یوں کم از کم امروہہ میں گھر والوں تک کوئی کہانی نہیں پہنچ سکتی تھی، ورنہ وہ شادی کا گھر تھا۔ اگر وہاں یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو قیامت ہی آ گئی ہوتی۔ شاید وقار الحسن کے چہرے پر بھی گہرے اطمینان کی وجہ یہی تھی۔ اس تمام کارروائی اور ہنگامے میں 2.5-3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ گاڑی آگے بڑھی تو کچھ سکون ہوا۔ وقار الحسن نے فوری طور پر صرف اتنا ہی بیان دیا تھا کہ وہ اکیلا سفر کر رہا تھا اور رحیمو اور کریمو کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کے لیے اسی طرح انجان مسافر تھے جیسے وہ ہندو اور اس کی فیملی۔ اب اسے اتنا وقت مل گیا تھا کہ ہم اچھی طرح سوچ سمجھ سکتے تھے کہ ہمیں امروہہ پہنچ کر کیا بیان دینا ہے۔ موٹے نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ دونوں وقار الحسن کے ساتھ تھے، مگر وقار الحسن نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ان دونوں سے صرف رسمی گفتگو کی تھی۔
جو لوگ عام طور پر اپنے ہم سفر سے کرتے ہیں۔ بہرحال اس دوران ہم یہ طے کر چکے تھے کہ وقار الحسن کو وہاں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، اور وہ ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔ وہ بھی دوسرے مسافروں کی طرح مراد آباد سے یا اس سے پہلے سے بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں کہنا ہے۔ گاڑی چلی تو موٹا وقار الحسن کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے وقار الحسن سے کہا کہ وہ اس سے بات چیت کر کے اس کے دماغ سے یہ بات نکالنے کی کوشش کرے کہ وہ دونوں اس کے ساتھ ہی تھے۔ ابھی کافی راستہ پڑا تھا۔ وقار الحسن نے اس موٹے سے بات چیت کرنا شروع کی۔ پہلے وہ بہت اکھڑا اکھڑا اور خوفزدہ رہا، مگر جلد ہی اس نے غیر ارادی طور پر تسلیم کر لیا کہ وقار الحسن ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بچے بھی جو اب تک ڈرے بیٹھے تھے اب قریب سے رک آئے تھے، اور لڑکی آنکھیں پھیلائے کہہ رہی تھی، مسٹر وقار، وہ جو دھواں بن گیا تھا نا، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائے گا۔ مجھے تو اسی وقت اس سے اتنا ڈر لگا تھا۔ میری سکس سینس اتنی تیز ہے کہ میں اکثر ہونے والی باتیں ممی کو بتا دیتی ہوں۔ بولو ممی۔ اس نے ماں سے گواہی دلانا چاہی۔ اس روز جب ڈیڈی کو آفس سے فون آیا تھا، جب وہ گھبرا گھبرا کر بات کر رہے تھے، تو میں نے تم کو بولا تھا کہ ضرور ڈیڈی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ اس کی ماں نے بغیر سنے اور سمجھے سر ہلا دیا اور پھر بولی، مسٹر وقار، وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، کوئی بہت خطرناک آدمی لگا تھا، کوئی جادوگر۔ میرا جی چاہا کہ اس کے چٹکی لے لوں۔ اب رحیمو ایسا بھی نہیں تھا، سیدھا سادہ معصوم اور بھولا بھالا سا لڑکا تھا۔ وہ بے وجہ اپنی اہمیت جتانے اور خود کو واقعے سے منسلک کرنے کے لیے فضول باتیں کر رہی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہوا میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ آئی تھنک کہ وہ پاگل تھا، ایک دم پاگل۔ میرا خیال ہے اس پر ضرور کسی نے جادو کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں، او بھگوان، ایسی خطرناک آنکھیں میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے دونوں گالوں کو چھوا اور آنکھیں میچ لیں۔ اس کی ادا مجھے بہت اچھی لگی، مگر اس کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے بہت پیار سے دیکھا تھا، نہ ہی میں ہوا میں ہاتھ چلا رہا تھا، مگر اس وقت تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں، اس کا ڈیڈی اور اس کا بھائی ایسے اس کی طرف متوجہ تھے جیسے اس سارے جادو میں اسی کا ہاتھ ہو، اور وہ کوئی بڑی اور مہان ہستی ہو۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ گیتا میں کہے اشلوک کے برابر ہو۔ تمام راستہ ایسے کٹا جیسے لمحوں کا فاصلہ ہو۔ عجیب پراسراریت سی قائم رہی، مگر اتنا ضرور ہوا کہ جب ہم امروہہ کے اسٹیشن پر اترے تو وہ پوری فیملی وقار الحسن کی مٹھی میں تھی۔ وہ لوگ یہ تک گواہی دینے کو تیار تھے کہ وقار الحسن ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، اور وہ دونوں عجیب و غریب آدمی پتہ نہیں کون تھے، اور ایک کونے میں سکڑے بیٹھے تھے۔ نہ انہوں نے وقار الحسن سے بات کی اور نہ ہی وقار الحسن نے انہیں آنکھ اٹھا کر دیکھا، خصوصاً وہ موٹا جو مجھے اور وقار الحسن کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ چکا تھا۔ اور جب ہم دونوں کھڑکی کے شیشے پر نظر آنے والے سادھو سے بات کر رہے تھے تو بھی وہ ہماری طرف متوجہ تھا۔ یہ بات ہی بھول چکا تھا۔ ہمیں اس کی باتوں سے اتنا یقین ضرور ہو گیا تھا کہ اس نے کھڑکی کے شیشے پر نظر آنے والے سادھو کی مکروہ شکل نہیں دیکھی، البتہ آواز سنی تھی، اور وہ اس کو بھی رحیمو یا کریمو سے منسوب کر رہا تھا۔ بہرحال جو حقیقت اس نے دیکھی یا محسوس کی تھی اسے وقار الحسن نے اپنی باتوں سے گڑمٹ کر دیا تھا۔ ہم ان لوگوں کی طرف سے اب بالکل مطمئن تھے۔ امروہہ کے اسٹیشن پر بھی ہمیں ایک لمبی قانونی کارروائی سے گزرنا پڑا۔ پھر وقار الحسن نے پولیس کو کارروائی کے مطابق اپنا ایڈریس لکھوا دیا اور یہ بھی تاکید کر دی کہ اس کی بہن کی شادی ہے۔ وہ ایسے وقت میں اس ہولناک حادثے یا واقعے کی اطلاع گھر پر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر کسی کام سے اسے بلانے یا کچھ پوچھنے کے لیے پولیس کو بھیجا جائے تو سادہ لباس میں ہو، تاکہ وہاں اس کی بے عزتی ہونے یا سراسیمگی پھیلنے کا امکان نہ ہو۔ پولیس آفیسر نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پولیس کے محکمے میں جس طرح کی اکثریت ہے یا جو رویہ ہے وہ اب سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ لوگ شرفا کی عزت کا پورا خیال کرتے تھے، کسی کو بھیجا تکلیف نہیں دیتے تھے، اور کبھی ان کے گھر پر وردی میں جا کر انہیں ہراساں نہیں کرتے تھے۔ ہاں تو ساری کارروائی پوری ہونے تک رات ہو چکی تھی، شاید 9 ساڑھے 9 بج چکے تھے۔ اس وقت یہ پہر بھیگی رات کا پہر کہلاتا تھا۔ مغرب کے بعد ہی لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی سونے کو لیٹ جاتے تھے۔ وقار الحسن کے گھر کا بھی یہی چلن تھا، مگر آج کل شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اگلے روز جہانی آپا کو مایوں بٹھانا تھا، اس لیے جب ہم حویلی پہنچے تو وہاں خاصی چہل پہل تھی۔ پوری کوٹھی میں چراغاں کا سا سما تھا۔ اماں وقار الحسن کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ اگلے روز مایوں کی رسم کے لیے آنے والی سمدھن کو سونے کے گہنے پہنچانا تھے اور گہنے وقار الحسن کو لانا تھے۔ یوں بھی اتنا زیور تھا کہ وہ پریشان ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے وقار الحسن کو تاکید کی تھی کہ وہ رات کا سفر نہ کرے۔ اس نے بھی رات کا سفر تو نہیں کیا تھا، اگرچہ یہ سارا چکر نہ چلا ہوتا تو ہم زیادہ سے زیادہ مغرب تک یا اس سے پہلے ہی پہنچ چکے ہوتے۔ ہم پہنچے تو اماں کی جان میں جان آئی۔ تایا کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا، مگر جلد ہی وہ سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑے غور سے وقار الحسن کا چہرہ دیکھا جو اماں کو اٹیچی کیس میں سے زیور نکال کر دے رہا تھا۔ اماں کا سارا دھیان زیور پر تھا۔ اسے لیتے ہی وہ انتظامات کے بارے میں بتانے لگی، کیا کیا ہو گیا ہے اور کیا کیا ہونے سے رہ گیا ہے، وقار الحسن کو کیا کرنا ہے، کون سے کام ادھورے پڑے ہیں،
وہ یہ سب بتانے میں مصروف تھیں اور تایا وقار الحسن کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یکایک وہ چونکے اور پھر کھنکار کر بولے، دلہن، بچہ تھکا ہوا آیا ہے، وہاں بھی فارغ تو نہیں بیٹھا رہا ہوگا، پھر سفر کی تھکن بھی ہے، اسے چائے پانی کو پوچھو، کھانے کا انتظام کرو۔ یہ بکھیڑے تو یوں چٹکی بجاتے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میں نے مطلوب کے بچوں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے، کچھ ذمہ داریاں انہیں بھی دے دو۔ او ہاں بھائی صاحب، میں تو بالکل گھن چکر بن کر رہ گئی ہوں۔ میں نے بھی دوپہر سے کھانا نہیں کھایا، یہی سوچتی رہی کہ بس ابھی کھاتی ہوں، اس کے ساتھ کھا لوں گی، مگر دیکھیے تو اسے بھی نہیں پوچھا۔ اتنا کہہ کر اماں وقار الحسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، جاؤ تم ہاتھ منہ دھو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں تیزی سے اندرونی حصے میں چلی گئیں